की चादर है, साईं मंदा पिया की चादर है, साईं मंदा पिया की चादर है, साईं अलिया पिया की चादर है, आए साईं अलिया पिया की चादर है, पिया की चादर है, पिया की चादर है, ये बड़े औलिया की चादर है, ये बड़े औलिया की चादर। सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, तुम गरीबों के गमखार हो या नबी, भर को झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर को झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता, बस कोई मेरी जान लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, जो औलिया इकराम की दरगाहें हैं वो रुश्त व हदायत का सरचश्मा हैं, जिनके बारे में कुरान मजीद ने खुद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो औलिया अल्लाह हैं ना उनको कोई खौफ होता है और ना उनको कोई गम, और वो अल्लाह के नेक बुरगज़ीदा मुत्तकी बंदे होते हैं। नाज़रीन इकराम, इसी हवाले से आज मैं मौजूद हूँ। ये दरगाह है हज़रत बाबा साईं अलिया बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये दरगाह है। नाज़रीन इकराम, ये वो दरगाह है जिसके खलीफा मजाज हैं रूमी कश्मीर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के। नाज़रीन इकराम, बाबा अलिया बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की बात करें तो बहुत अरसे से यहाँ उसकी सालाना तकरीबात मुनक़्क़द की जाती हैं, और इस मरतबा भी हस्ब साबिक़ सालाना उर्स की तकरीबात इनकाद पज़ीर हैं। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज़ है, और दूसरे रोज़ चादर पोशी से इसका आगाज़ किया जाएगा, और आज चादर पोशी जो है वो दरबार शरीफ पे की जाएगी। और वो लोग जो साल हर साल दरबार शरीफ से मुत्तसिल हैं, मुंसलिक हैं, और वो मानते हैं और फिर दरबार शरीफ पे आके वो चादर पोशी करते हैं। इस मौके पे जो मुल्क के नामवर कव्वाल हैं इमरान अजीज़ मियाँ कव्वाल, वो भी आज यहाँ मौजूद हैं, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज जब वो चादर पोशी हुई तो उस मौका पे उन्होंने कवाली भी पेश की, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कवाली पेश करके उन्होंने एक समा बांध लिया। अगर बात की जाए बाबा अलिया शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की, तो बाबा अलिया बादशाह ये खलीफा मजाज हैं रूमी कश्मीर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के। और जब आपकी ड्यूटी सरजमीन मंडोल में लगी, जब यहाँ आके आप रूहानियत के उस मनसब फैज़ हो के आप यहाँ रूहानियत तकसीम करने लगे, तो लोग जोक दर जोक इस दरबार के साथ मुंसलिक हो के लोग यहाँ फैज़ हासिल करने के लिए आते हैं, हर साल आते हैं, और फिर लोगों को यहाँ से फैज़ मिलता है। ये जो औलिया इकराम की जो दरगाहें होती हैं, इन दरगाहों पे न सिर्फ लोग अपनी रूह की के लिए यहाँ आते हैं, बल्कि यहाँ अपनी मुनाजात हाजात लेके आते हैं। और यकीनन जब वो औलिया इकराम के तवस्सुल से अल्लाह के हुजूर अपनी दुआएं, अपनी हाजात, अपनी मुनाजात पेश करते हैं, तो यकीनन अल्लाह पाक इन नेक बुरगज़ीदा बंदों के वसीला से उनकी हाजात को सुनता भी है, कबूल भी करता है। तो नाज़रीन इकराम, आज हम उसकी इन 3 रोज़ा तकरीबात के हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे, बात भी करेंगे, और जानना चाहेंगे कि औलिया इकराम की जो दरगाहें हैं इन पे लोग जो आते हैं
ان کی جو حاجات جو مناجات لے کے آتے ہیں اللہ پاک قبول کرتے ہیں، ان کے عقائد کے حوالے سے اور پھر بزرگان دین کی یہ جو زندگی ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ چلتے ہیں ان کے پاس اور بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں دربار عالیہ شکریلا شریف میرپور آزاد کشمیر سے پیر سید مبشر حسین شاہ بخاری مدظ اللہ العالی اس وقت منڈھول عرس مبارک کی تقریب میں شریک ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں بات کرنا چاہوں گا سر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا اور بہت عرصے کا میری بھی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ ملاقات بھی ہو اور آپ کا انٹرویو بھی میں کروں، اور میری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ سے انٹرویو کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ غنیمت جانتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ عرس کی 3 روزہ تقریب میں آج شامل ہیں، اور یقیناً یہ جو عرس ہے یہ اولیاء کرام کی ایک شادی ہوتی ہے، روحانی شادی جس کو کہہ لیں، نم کا نومت العروس سے یہ لفظ نکلا ہے۔ درباروں پہ آنا، عرس میں شریک ہونا، اولیاء کرام کے مزارات پہ حاضری دینا، شرعی حوالے سے تھوڑی سی وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جی جے کے نیوز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا، اور اصل میں دربار شریف پر جانا اور دربار شریف پر حاضری دینا، فاتحہ خوانی کرنا، یا جو آپ نے یہ سوال کیے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اولیاء اکرام کے جو دربار ہیں، مزارات ہیں، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں، اور انہیں باغوں کی مہکتی خوشبو کو سونگھتے ہوئے عوام جوک در جوک درباروں پر حاضر ہوتی ہے۔ بڑے بڑے فتوے لگائے جاتے ہیں، درباروں کے بارے میں بڑی بڑی باتیں، جملے کسے جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں یہ جتنے بھی اولیاء اکرام کے دربار ہیں، دن بدن ان کی رونق بڑھ رہی ہے۔ آستانہ یا مڈول شریف کو دیکھیں، کھڑی شریف کو دیکھیں، جتنے بھی آستانے ہیں دن بدن یہ رونق بڑھ رہی ہے، اور اس کے بڑھنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس کے توسل سے لوگوں کی حاضری پہ مرادیں پوری ہوتی ہیں، لوگ یہاں کے لنگر کھاتے ہیں، ان کو بیماریوں سے شفا ملتی ہے، اور یہی دین اسلام کے پرچار میں اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے مزارات کا ذکر کیا، تو مزارات پہ ایک مشکل وقت بھی ماضی میں گزرا، مزارات پہ دھماکے، خودکش حملے، اور یہ ایک حنود و یود کی ایک سازش تھی کہ تاکہ لوگ مزارات سے دور جائیں، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں پارا چنار میں دھماکہ ہوا، مسجد کے اندر ہوا، اور بہت سارے لوگ شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، تو اس حوالے سے کوئی میسج، پیغام؟ جی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ میں نہ پڑو۔ کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک امن قائم نہ ہو۔ ہمارے ملک کے امن کو تباہ کرنے کے لیے فرقہ واریت کی آگ لگائی ہے یہود و عنود نے، اور ایسی آگ بھڑکائی گئی ہے کہ جو مقدس جگہیں ہیں ہمارے مسلمانوں کی، دربار ہیں، آستانے ہیں، مدارس ہیں، مسجدیں ہیں، ان میں یہ دھماکے کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو آپس میں لڑایا جائے، ان کو آپس میں ٹکڑے کیے جائیں۔ لیکن میں آپ کے توسل سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں امت مسلمہ کو، بالخصوص آزاد کشمیر و پاکستان کے مسلمانوں کو، کہ مہربانی فرمائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور تفرقہ بازی ختم کریں۔ ہم ایک قوم ہیں، اور سرکار نے فرمایا یہ قوم ایک جسم کی مانند ہے، ایک بال کو تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور خودکشی اسلام میں حرام بھی ہے، اور خودکشی کرنے والا دائمی جہنمی ہے۔ یہ خودکش جو حملے ہو رہے ہیں یہ ان کو ذہنی طور پہ واش کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کے توسل سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، خودکشی حرام ہے، دائمی جہنم میں جانے والے ہیں، اس سے بچیں، آئیں امت کو جوڑیں۔ ہم نے ملک پاکستان کو سپر پاور بنانا ہے، ہم نے پوری دنیا میں جتنے مظلوم مسلمان ہیں ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، اور ہم نے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر کے ان کو آزادی دلوانی ہے۔ وہ تبھی ہوگا جب ہم خود پاورفل ہوں گے، ایمان، اتحاد، تنظیم کے ذریعے۔ تو جب تک امن قائم نہیں ہوگا کامیابی نہیں ہو سکتی، اور درباروں کا یہی پیغام ہے،
ہر دربار سے امن کا پیغام ملتا ہے، محبت کا پیغام ملتا ہے۔ ہمارا ہر آستانے کا یہی نعرہ ہے، نفرتیں مٹائیں محبتیں بڑھائیں۔ محراب اور ممبر اور پھر آستانے، پیغام ہی یہی ہے، امن۔ امن، جی بالکل، اور اسی امن کے لیے ہم دن بدن کوشش کر رہے ہیں۔ ستانہ علیہ منڈول شریف پہ آج میں سالانہ عرس مبارک پر حاضر ہوں، اور اسی طرح مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، ہم امت کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح ہمارے نانا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشش کی، جوڑا، ہم بھی اسی طرح انشاءاللہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ موجود ہیں، لخت جگر ہیں سائیں اکبر قادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر صاحبزادہ سائیں ہارون سبحانی قادری قلندری، زیب سجادہ دربار عالیہ بابا عالیہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور 3 روزہ تقریبات جس کا آغاز گزشتہ روز ہوا تھا، آج دوسرا روز ہے۔ اسی والے سے ہم بات بھی کریں گے، اور میرے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ سائیں ہارون۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ 3 روزہ تقریبات کا آغاز عرس کا گزشتہ روز ہوا تھا۔ حسب معمول 3 روزہ جو تقریبات ہوتی ہیں اس کا معمول کیا ہے، شیڈول کیا ہے؟ حسب روایات جس طرح صدیوں سے آپ کی روایات عرس کی چلتی آ رہی ہیں اسی طرح، یا اس میں کوئی تبدیلی بھی آپ ہر سال لاتے ہیں؟ کیا کہنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو لطیف صاحب میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس سراپا قدس کی تقریبات میں حاضر ہوئے۔ تو اس کے حوالہ سے آپ نے پوچھا ہے، ہمارا جو یہ اگست 1 اگست کو پروگرام شروع ہوتا ہے اس سے پاک کی پہلی نشست، پھر 2 اگست 3 اگست کو اختتامی دعا ہوتی ہے۔ اس میں اس کی ترتیب یہ ہے، 1 اگست کو حضور حضرت بابا سائیں علیہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد حضرت قبلہ میاں محمد بخش علیہ رحمہ آپ کی یاد میں محفل کا انعقاد 1 اگست کو کیا جاتا ہے۔ تو گزشتہ شب جو ہے نا وہ ختم انبیاء شریف کا انعقاد کیا گیا، اس کے بعد محفل نعت کا اہتمام تھا، علماء کے خطاب ہوئے، پھر اختتام میں 11:30 بجے دعا ہوئی رات کو۔ تو دوسرے دن کا آج کا آغاز صبح سے ہی شروع ہے، عصر تقریباً ظہر کے بعد وقت سے محفل شروع ہے۔ درمیان میں دور دراز سے عقیدت مند دربار شریف پہ چادر چڑھانے کے لیے حاضر ہوئے ڈالی کی صورت میں۔ اس کے بعد عصر کے یہ دوسرا روز ہوتا ہے چادر پوشی؟ 2 اگست کا میں آج کا دن کہہ رہا ہوں، دن کا جو پروگرام چل رہا ہے، ظہر کے بعد عصر کے بعد محفل سما کے ساتھ جو ہم نے وہ چادر پوشی کی دربار شریف پہ، محفل نعت کے بعد محفل سما جس میں پاکستان یا عالم اسلام کے مشہور قوال عزیز میاں کے فرزند عمران عزیز میاں وہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو محفل سما کا آغاز ہوگا عشاء کے بعد، یعنی محفل نعت کے بعد۔ تو صبح 3 اگست کا جو پروگرام ہے وہ 10 بجے انشاءاللہ محفل کا آغاز ہوگا تلاوت قرآن پاک کے ساتھ۔ اس کے بعد حمد و نعت اور علماء کرام علماء مشائخ کا خطاب ہوگا، اور آخر میں دعا ہوگی۔ جی صاحبزادہ صاحب، یہ جو آپ نے ایک معمول بتایا پہلا، دوسرا اور تیسرا دن، اکثر ہم زیارات پہ جب جاتے ہیں مختلف درگاہوں پہ تو ہمیں وہاں دیکھنے کو ملتے ہیں ڈھول بھی بج رہے ہوتے ہیں، وہاں ناچ گانا بھی ہو رہا ہوتا ہے، ایک طرف محفل نعت بھی ہو رہی ہوتی ہے، ایک طرف قوالی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس ایک طرف رنگ و نور کی محفلیں ہوتی ہیں ہر طرح۔ تو یہ اس دربار، یہ جو بابا عالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ایک منفرد حیثیت ہے منڈول کے اندر، اور بخصوص یہاں جو 3 روزہ معمول بتایا، یہ تو ہمارے اولیاء کرام کی جو سیرت طیبہ اس سے یہ ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ جی بالکل درست بات ہے آپ کی۔ کسی بھی دیکھیں جو یہ اللہ کے ولیوں کے در ہیں، یہاں پہ دین ہی ملتا ہے، یہاں دین ہی ملتا ہے، روحانیت ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں پہ بھی جو ہماری تقریبات ہیں، ذکر کی محفل ہیں،
جتنے پروگرام ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی چل رہے ہیں. اچھا سر، آپ بھائی بہت عرصے سے اور بالخصوص جب سے آپ گدی نشینی پہ فائز ہوئے، میں دیکھ رہا ہوں ہر سال اس پروگرام کے اندر مزید 4 چاند لگتے ہیں، لوگ ظاہرین آتے ہیں، اور پھر ہر سال منفرد پروگرام ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بزرگوں کا ان کا یہ فیض ہے. اور دن دن سہولیات بھی آپ کو دیکھیں وہ ہو گئی ہیں. پہلے دور میں ٹرانسپورٹ کا پرابلم تھا، سڑکیں نہیں تھی، پیدل لوگ سفر کرتے تھے. آج تو آسانی ہو گیا، ہر گھر گھر میں سڑکیں پہنچ گئی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ تمام جتنے بھی دربار سے عقیدت مند یہاں آ رہے ہیں عرصہ دراز سے، پھر اور دور دراز سے، وہ کثیر تعداد میں. یہ تقریباً 88واں سالانہ عرس ہے. 88 سال حضرت بابا علیہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کو سال فرمائے ہوئے، تو 88 سال سے یہ ایک تسلسل چل رہا ہے عرس کا. اور یہ ہمیں قیامت چلتا بھی رہے گا. اور اسی طرح یہ عوام کا جنب غفیر عرس پاک میں یہ جی جمع غفیر کی آپ نے بات کی، اور پھر عرس یہ 88 سال سے. یہاں میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس دربار پہ جو اتفاق و اتحاد کی ایک فضا ہے گدی نشینی کے اندر، پھر اس کی ڈیوٹی کے اندر، خدمت گاری کے اندر، یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اور یقیناً یہ کریڈٹ آپ لوگوں کو، آپ اس دربار کے ساتھ منسلک لوگوں کو جاتا ہے کہ لوگ جوک در جوک اس دربار کے ساتھ منسلک ہوتے جا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، یہ آپ کی محنت ہے، اور آپ اس دربار کے ساتھ منسلک لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ درباروں پہ لڑائی جھگڑے بھی دیکھتے ہیں، نیازوں پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گدی نشینی پہ ہوتے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے. وقت اور دیکھیں وہ پہلا دور کچھ اور تھا، اب حالات اور واقعات آپ کے سامنے ہیں. تو اللہ کا کرم ہے. تو ہماری جو نیت ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے دربار پہ زائرین آتے ہیں وہ بابا جی حضور کے مہمان ہیں. تو یہاں پہ لنگر کا اہتمام ہے، وسیع رہائش کا اہتمام ہے، اور ہر طرح کی سہولیات میسر ہیں یہاں پہ. عرس پہ بھی یہاں پہ لوگ کثیر تعداد میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے لیے لنگر کا اہتمام، دیگر ہر چیز. وہیں پہ سر اس میں میں نے یہ بھی دیکھا ہے جہاں لوگ آتے ہیں وہیں پہ علماء اور مشائخ کی ایک بڑی تعداد ہر سال دعائیہ تقریب کے اندر پورے آزاد کشمیر سے. اگر اس کی تو بھی کوئی ریزن ہوگی نا. یہ دیکھیں ظاہر ایک ولی کا در ہے، تو یہاں پہ جس کا بلاوا ہوتا ہے وہ آتا ہے. تو علماء مشائخ بے شک یہاں حاضری کرتے ہیں، آتے ہیں دربار شریف پہ. تو کثیر تعداد میں پچھلے سال بھی، اس مرتبہ بھی. تو اور اللہ نے چاہا تو آگے بھی. ناظرین کرام، یہ سارے کا سارا اگر کریڈٹ دیکھیں تو یہ صاحبزادہ سائیں ہارون سبحانی جو بہت کم عمر میں اللہ پاک نے ان کو عزت دی، اور اس دربار پہ جب سے اس گدی نشینی پہ متمکن ہوئے اس کے بعد اس دربار کی عزتوں میں 4 چاند لگے. اور پھر ہر سال عرس کی جو تقریبات ہوتی ہیں، ان عرس کی تقریبات میں جہاں ظاہرین جوک در جوک اس عرس کی تقریب میں شریک ہوتے ہیں، عقیدت مند شریک ہوتے ہیں، وہیں پہ بڑی بڑی درگاہوں کے علماء اور مشائخ اس درگاہ کے پہ حاضر ہوتے ہیں. یہاں سے جہاں دعائیں لے کے جاتے ہیں وہیں پہ یہاں پہ ایک دین کی تبلیغ، روحانیت کی تبلیغ کر کے جاتے ہیں، اور ایک پیغام دنیا کو دے کے جاتے ہیں کہ یقیناً جو اولیاء کرام کی درگاہیں ہیں وہ رشد و ہدایت کا چشمہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں سے لوگوں کو فیض ملتا ہے. اگر کوئی غریب آیا تو وہ یہاں سے دولت مند ہو کے گیا، اگر کوئی پریشان آیا تو وہ خوش ہو کے گیا، اور کوئی بیمار آیا تو شفا یاب ہو کے گیا. یہ بابا جی کی اس دربار کی سب سے بڑی آپ اس کو کرامت کہہ لیں، معجزہ کہہ لیں. اور یقیناً اس کے ساتھ منسلک لوگ، اس کے گدی نشین یہ خوش قسمت لوگ ہیں، اور ہم جیسے مریدین اور متوسلین خوش قسمت ہیں کہ اس درگاہ کے ساتھ ہم منسلک ہیں. ناظرین اکرام، اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے، لیکن دیجیے اجازت اللہ نے کے بعد.